साहिबां, पढ़ो इसको समझो ये है कुरआन, कुरआन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक की मुबारक सातों में आप देख रहे हैं कामयाब ज़िंदगी के कुरानी उसूल। इस प्रोग्राम के अंदर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में ये जानते हैं कि एक कामयाब ज़िंदगी हम कैसे गुजार सकते हैं। क्या ऐसे उसूल हैं जिन पे चल के, जिनको अपना कर हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी, एक फ़लाह वाली ज़िंदगी, एक कामयाबी वाली ज़िंदगी बना सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने कुरान पाक की आयत की रोशनी में एक मुश्किल को भी जाना कि हमारी ज़िंदगी के अंदर एक मुश्किल है, हमारे सामने अंधेरे हैं, हम एक काम करते हैं उसके अंजाम से हम वाकिफ़ नहीं होते, हम एक प्लान पर अमल करते हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा हमें पता नहीं होता। आखिर अंजाम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, अंजाम की जो नाकामी है उससे कैसे बचा जा सकता है। जो इंसान कोशिशें करता है, तगोदो करता है, बाज़ों का सरमाया खर्च करता है और बाद में ये पता चले कि जनाब सारा का सारा रहेगा गया। इस जिस्मानी नुकसान, माली नुकसान और एक इंसान जो कशमकश में आ जाता है, इस किस्म की कैफियत से किस तरह बचा जा सकता है। हमारे पेश नज़र थी सूरह बकरा की आयत मुबारका 216। आइए सबसे पहले तो आयत मुबारका दोबारा सुनते हैं आज के इस प्रोग्राम में भी, फिर हम आगे अपनी गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। आयत मुबारका उसकी तिलावत समाप्त करते हैं। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुर्हुल लकुम वअसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम पर फर्ज हुआ खुदा की राह में लड़ना और वो तुम्हें नागवार है। करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जी मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस आयत मुबारका ने वाज़ेह तौर पर हमें बता दिया वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अंजाम क्या है, बेहतरी किस चीज़ में है, खैर किस चीज़ में है, शर किस चीज़ में है, ये अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। फिर हम क्या करें? तो पिछले प्रोग्राम में हमने एक नुक्ते पर गुफ्तगू की और वो एक नुक्ता ये था कि बंदा अपने कामों को सबसे पहले अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह ताला से कामयाबी चाहे, अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करे कि मुझे उस रास्ते पर चला जिस पर चल के मैं कामयाब हो सकता हूँ। और तफवीद इल्लाह जो है वो किस किस तरह होती है, बंदा इंशाअल्लाह कहकर अपने इरादों को किस तरह पुख्ता बनाता है और किस तरह इस अमल से उसके काम में एक गैबी मदद शामिल होती है। लाहौल शरीफ का तसव्वुर क्या है, सलातुल हाजात एक अजीम अमल ये क्या है, और इस नमाज के बाद क्या दुआ पढ़नी है। वो दुआ कि जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने एक नाबीना को तलकीन फरमाई, उन्होंने 2 रकात पढ़ने के बाद वो दुआ पढ़ी तो उनकी आंखें आ गईं, वो अंखियारे हो गए, बीना हो गए, नाबीनाई ख़त्म हो गई। उस दुआ पर भी हमने बात की पिछले प्रोग्राम में। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और उमूर की तरफ। बंदा एक आगाज़ में है, इब्तिदा है, एक काम करना चाह रहा है, किसी को फैक्ट्री डालनी होगी, किसी को कारोबार शुरू करना होगा,
کسی نے جو ہے وہ رشتہ بچوں کا کرنا ہوگا، کسی نے بچوں کے جو کیریئر ہے اس کے تعلق سے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کہ بچوں کو یہاں جانا چاہیے یا یہاں جانا چاہیے، کسی نے اپنی رہائش چینج کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، کسی نے انویسٹمنٹ یہاں کروں یا یہاں کروں، کیا کروں، کس موڈ آف ٹریڈنگ کو اختیار کروں، یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو انسان کا جو آغاز ہے بڑا اہم ہوتا ہے، جہاں ہم تدابیر کو اپناتے ہیں، جہاں ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ میرا نقطہ اس لیکچر میں یہ ہے کہ اسباب سے پہلے ہم نے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کس انداز میں رجوع کرنا ہے؟ کیا وہ اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں، ان اعمال پر بات ہو رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلا جو عمل میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے استخارہ۔ استخارہ کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنے فیصلے کے بارے میں، اپنی رائے کے بارے میں مدد چاہے، بندہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جی مولانا صاحب استخارہ کرانا ہے، استخارہ کرانا ہے، استخارہ کرا دو، فون نمبر دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، فلاں دے دو۔ جناب مسنون عمل کیا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں استخارے کا کیا طریقہ بتایا ہے، انتہائی آسان عمل ہے۔ ہم اس عمل کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہمارے معاشرے کی ایک کمزوری ہے۔ کھانا ہم خود کھاتے ہیں، اپنے حصے کا دوسرے کو نہیں کھلاتے۔ تو استخارے کی جب باری آتی ہے تو ہم دوسرے کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں؟ نبی اکرم علیہ السلام نے استخارے کی بہت تلقین فرمائی ہے، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام استخارہ کی تعلیم ہمیں ایسے دیتے جیسے قرآن مجید کی صورت مبارکہ سکھایا کرتے تھے۔ استخارہ کے آداب بتاتے، اہمیت بتاتے، کس طرح کرنا ہے، کیا الفاظ کہنے ہیں، یہ سب بتاتے۔ قرآن پاک کی صورتیں جس طرح ہمیں یاد کروایا کرتے تھے، اسی طریقے سے استخارہ کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں اس کی ہمیں تلقین فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونا انسان کی خوش بختی ہے، جبکہ استخارہ نہ کرنا، اس کے فیصلے پر راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ استخارہ میں ہوتا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہی صورتیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے جو دعا ہمیں بتائی ہے وہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا کے اندر کیا جامعیت ہے، اس دعا کے اندر کیا الفاظ ہیں، اس دعا کے اندر کیا کشش ہے، کیا روحانیت پوشیدہ ہے۔ آپ جب اس دعا کے الفاظ اور اس کا ترجمہ سنیں گے تو ہو سکتا ہے پچھتاوے میں آ جائے، آج سے پہلے ہم نے اس عمل کو کیوں نہیں اپنایا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ کلمات ہمیں سکھائے ہیں، ہم نے تو کبھی زندگی میں جو ہے اس کی طرف رجوع نہیں کیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ایک عظیم عمل نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوا، ہم نے اس پر کبھی عمل نہیں کیا۔ تو بندہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگتا ہے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد کوئی کلام کیے بغیر سو جائے، سونے کے بعد 1 دن کرے، 2 دن کرے، 3 دن یہ عمل کرے، اور 3 دن تک بھی کوئی رائے قائم نہ ہو تو 7 دن تک یہ عمل کیا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہوتی ہے اس میں کہ اس دعا کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے بندے کا ایک رجحان قائم ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر ایک رائے قائم ہو جاتی ہے، اور جس طرف نہیں جانا چاہیے تھا، جہاں شر پوشیدہ تھا، جہاں نقصان ہونا تھا، ہم تو انجام سے واقف نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اس طرف جانے کا جو میلان ہے وہ ختم فرما دیتا ہے۔ جہاں جانا چاہیے بندے کے دل کے اندر اس جانب جھکاؤ ہو جاتا ہے، اس جانب میلان ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے انسان ایک ایسی رائے پر قائم ہوتا ہے، ایک ایسے اوپینین، ایک ایسے ڈیسیجن پر قائم ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے بہتری اور خیر کا سبب بنتا ہے۔ اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا
کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو اگر اسے کوئی سیاہ چیز نظر آتی ہے، کوئی ریڈ چیز نظر آتی ہے، بلیک اینڈ ریڈ کوئی بھی چیز نظر آئے، تو گاڑی میں نظر آ سکتی ہے، کوئی بلڈنگ میں نظر آ سکتی ہے، کسی صورت میں کوئی چیز نظر آ سکتی ہے، تو سمجھے بہتری نہیں ہے۔ اور اگر کوئی گرین چیز نظر آئے، کوئی وائٹ چیز نظر آئے تو سمجھے بہتری ہے۔ خواب میں کوئی علامت نظر آئے ضروری نہیں ہے، بعض اوقات نظر آ جاتی ہے، بعض اوقات نہیں آتی، لیکن اس عمل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جو رائے ہے وہ رائے قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو رائے ہوتی ہے یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ جو مشکل قائم ہوئی تھی ہمارے سامنے، جو ایک عجیب کشمکش کا معاملہ آ گیا تھا کہ چلیں کام تو ہم کرنے لگے ہیں، انجام کیا ہوگا؟ انجام کی بہتری کے لیے ایک عمل بارگاہ رسالت سے ہمیں عطا ہوا۔ اللہ اکبر! آپ اسکرین پر عبارت دیکھ رہے ہیں، یہ عبارت کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ بندہ اللہ کی بارگاہ میں استخارہ بھی حقیقت میں تفویض الی اللہ ہے، لیکن چونکہ ایک وسیع باب ہے، یہ تھوڑی تفصیل طلب باتیں ہیں اس کے اندر، اس لیے اس کو الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک وہ عمل ہے جس میں بندہ اسباب اختیار کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خیر طلب کرتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا الفاظ اور معنی پر غور کریں۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہے، استخارہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے استخارہ کرتا ہوں، خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، مولا کریم قدرت طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، اے اللہ میں کسی چیز پر قادر نہیں ہوں، مجھے انجام کا نہیں پتہ، میں اندھیرے میں ہوں، کیا ہونا ہے میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، تو قادر ہے، میں قادر نہیں، وتعلم ولا اعلم، تو جاننے والا ہے، میں جاننے والا نہیں، وانت علام الغیوب، اے اللہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے یہ کام میرے لیے بہتر ہے، کس اعتبار سے بہتر؟ قابل توجہ نقطہ ہے، کس اعتبار سے بہتر؟ فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، میری معیشت کے اعتبار سے بہتر ہے، میرے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ او کالا، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، آجلی امری و آجلی ہی، اس وقت اور آئندہ میں، تو اے مولا کریم فقدرہ لی، تو اگر ان اعتبار سے بہتری ہے تو اے مولا کریم اس کام کو میرے لیے مقدر فرما دے، ویسرہ لی، اور میرے لیے آسان فرما دے، ثم بارک لی فیہ، میرے لیے برکت بھی پیدا فرما دے۔ یہ پہلا رخ ہے، بندہ دونوں باتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ دوسرا پہلو یہ عرض کرتا ہے، ان کنت تعلم، اے مولا کریم اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر شر لی، یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، اس میں شر ہے، فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے، و معاشی، میری معیشت کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، و عاقبت امری، انجام کار کے اعتبار سے، یا دوسرے الفاظ کے مطابق آجلی امری و آجلی ہی، یا اس وقت یا آئندہ کے اعتبار سے، فاصرفہ عنی، اے مولا کریم اس کام کو دور کر دے مجھ سے۔ یہ پہلا نقطہ ہے، اگر بہتر نہیں ہے دین کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، دور کر دے، میری دسترس سے دور کر دے۔ اب دوسرے الفاظ ذرا قابل توجہ ہیں، یہ دعا کر رہا ہے بندہ، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور اے اللہ، بعض اوقات کیا ہوتا ہے بندہ ایک کام تو نہیں کر پاتا، لیکن ایک منصوبہ آ جاتا ہے اس کے ذہن میں، ایک لالچ آ جاتی ہے اس کے ذہن میں، وہ چیز اس کے دل و دماغ میں چھا جاتی ہے، وہ کشمکش میں رہتا ہے، یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ کام کیوں نہیں ہوا۔ دوسرے الفاظوں میں وہ دعا کر رہا ہے، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مولا کریم میرے دل و دماغ سے بھی اس کام کو نکال دے، اگر یہ بہتر نہیں ہے،
اگر اس میں شر ہے، میرے دین کی خرابی ہے، میرے دنیا کی خرابی ہے، انجام کار کی خرابی ہے، میرے ذہن سے بھی اس چیز کو نکال دے۔ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، مولا کریم خیر جہاں بھی پوشیدہ ہے، جتنا بھی دور ہے، جہاں بھی چھپا ہوا ہے، میرے لیے مقدر فرما دے۔ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ، اور خیر کی طرف میرا اگر میلان نہ ہو، میری رغبت نہ ہو، میری دلچسپی نہ ہو، مولا کریم مجھے خیر کے ساتھ رضا عطا فرما دے۔ کتنی عظیم دعا ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے تو بتائیے اس نے کیا چھوڑا ہے؟ اس نے اپنے کام کے تعلق سے سب کچھ تو مانگ لیا ہے۔ کتنا مشکل ہے یہ دعا کرنا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، لکھی ہوئی پڑھ لیں، ترجمہ سامنے رکھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد کوئی کلام نہ کریں، طہارت کے ساتھ پاکی کی حالت میں وضو کے ساتھ سو جائیں، اتنا سا عمل کرنا ہے۔ تو وہ عمل جو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا، وہ عمل جو نبی اکرم علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا، وہ عمل جس کی آپ علیہ السلام تاکید فرماتے رہے، ہم اس عمل سے کیوں غافل ہو گئے ہیں؟ ہم کیوں ایسے اعمال کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، جائز ہیں، استخارے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان طریقوں کو میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بندہ جب اس راہ پر چلتا ہے جو نبی اکرم علیہ السلام نے بتایا ہے، تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے دل کے اندر روحانیت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب وہ عرض کر رہا ہوگا اللہ اکبر، وہ جو ایک کیفیت ہوگی، وہ جو ایک لمحات ہوں گے، ان لمحات کی لذت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ لذت کہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ لذت تو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ تو اس عمل کو ضرور اختیار کیا کریں۔ زندگی میں کوئی بھی مشکل موقع ہو تو سوال یہ قائم ہوا تھا، خیر کہاں سے تلاش کیا جائے، شر سے کس طرح بچا جائے، انجام کا نہیں پتہ، انجام کو بہتر کیسے کیا جائے۔ بارگاہ رسالت سے ہمیں وہ عمل عطا ہوا، وہ الفاظ ہمیں تلقین کیے گئے، وہ الفاظ ہمیں سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام کے کتنے ہم پر احسانات ہیں، یہ بھی کتنا ایک عظیم احسان ہے کہ ہمارے آقا ہمیں بتا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کن الفاظوں کے ساتھ، کس پیرائے میں، کس اسلوب میں، کس طریقہ کار کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ ذہن سے بھی اس چیز کو نکالنا ہے، وہ شر بھی دور ہو جائے، ذہن سے اس کا خیال بھی نکل جائے، اور خیر جہاں بھی پوشیدہ ہو ملے بھی، اور اپنی دلچسپی بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ بتائیے کتنا عظیم خزانہ بارگاہ رسالت سے ہمیں عطا ہوا۔ یہ تو تھا دوسرا عمل۔ پہلے قسط میں ہم نے تفویض اللہ پر بات کی، دوسرا عمل جو ہے وہ استخارہ ہے۔ اب تیسرے عمل کی طرف جاتے ہیں۔ اصل میں احوال واقعی یہ ہے، ماجرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کو، خیر کو، بہتری کو کچھ چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو خیر، بھلائی، بہتری، فلاح، کامیابی یہ ہمیں ہاتھ آئے گی۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اور قرآن نے کیا طریقہ بتایا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی اکرم علیہ السلام کی جو عقل مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو ایسی عقل عطا نہ ہوئی۔ آپ عقل کے پہاڑ ہیں، سر چشمہ ہیں، اس کے باوجود قرآن آپ سے یہ کہہ رہا ہے اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ اپنے کاموں میں اپنے اصحاب سے مشورہ کریں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے، اصحاب رسول کا طریقہ یہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام اور صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپس میں مشورے سے ایک چیز طے کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم عمل ہے۔ آپ بڑی بڑی کمپنیوں کو دیکھیں، میٹنگ کال ہوتی ہے، بورڈ بیٹھتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو اس میٹنگ سے پہلے بندے کے جو خیالات ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، کہ بہت سارے افراد کی آراء سامنے آتی ہیں، تو انسان کے سامنے بہتر فیکٹ اینڈ فگر سامنے آتے ہیں، وہ خدشات سامنے آتے ہیں جو اس کے پیش نظر نہیں ہوتے، وہ
اہداف سامنے آتے ہیں جس کا اس نے سوچا نہیں ہوتا، وہ گوشے سامنے آتے ہیں جس کی کمزوریوں کا اسے اندازہ پہلے نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ کمپنی کی بورڈ میٹنگ ہو، گھر کے اندر جو ہے بندے کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کو بالکل اگنور کر دے، والدین کو اگنور کر دے، والدین سمجھیں ہم عقل کل ہیں، بچوں سے کیا پوچھنا، شوہر سمجھے بیوی کو کیا لفٹ کرانی، اس کو دنیا کا کیا پتہ، بیوی سمجھے شوہر کو کیا پتہ، نہیں، گھر کے کاموں کے اندر بھی مشاورت ہونی چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مشاورت نہ ہونے کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے، آپ نے غلط ڈیسیجن لیا ہے، آپ اگر ہم سے مشورہ کرتے تو یوں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سب سے مشورہ کیا جائے، بعض اوقات بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن ایک اعتماد میں لینا چاہیے، اپنی رائے رکھنی چاہیے، دوسرے کی سننی چاہیے، دوسرا کیا کہتا ہے۔ تو مشورہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو جو کام ہم کرنے لگے ہیں، جو فیصلہ ہم کرنے لگے ہیں، جو قدم ہم اٹھانے لگے ہیں، اس قدم کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے سے پردے چھٹتے ہیں، سامنے چیزیں واضح ہو کر سامنے آتی ہیں، شرح صدر بھی بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو مشورہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کام کاج کے دوران آپ کا مینیجر ہے، آپ کے پاس ایک بندہ ہے، ایک عرصے سے کام کر رہا ہے، آپ اس سے مشورہ کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ کا کوئی اچھا دوست ہے، یاد رکھیے کہ ہر آدمی بہتر مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، صاحب الرائے ہونا بھی ایک خوبی ہوتی ہے۔ ایک دیہاتی بعض اوقات اتنا صاحب الرائے ہوتا ہے کہ کیا کہیے، ایک پڑھا لکھا آدمی بعض اوقات جو ہے وہ صاحب الرائے نہیں ہوتا۔ یہ تو حالات و واقعات بتاتے ہیں کون صاحب الرائے ہے کون نہیں ہے، لیکن مشورہ کرنے کے اندر، اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو جب اپنے کاموں کے آغاز کو ہم ان برکت والی چیزوں سے شروع کریں گے تو انجام بھی بہتر ہوگا، عاقبت بھی اچھی ہوگی، نتیجہ بھی ایسا سامنے آئے گا جو فائدہ مند ہوگا۔ یہ تیسری چیز تھی۔ چوتھی بڑی اہم چیز، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل یہ ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے، جو اسباب اختیار کرنے تھے، اسباب اختیار کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دے اور اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مسبب الاسباب کے بجائے اسباب کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسباب کو چھوڑ دینا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ آپ نے دکان کھولنی ہے تو مال ڈالنا ہے، مال ڈالنا ہے تو فیصلہ کرنا ہے کیا آئٹم چل رہا ہے، کس آئٹم کی ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر کے مال ڈالنا ہے۔ مال آپ نے ڈال دیا، دکان آپ نے ٹائم پر کھول لی، دکان کی تشہیر آپ نے کر لی، اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھیں۔ یہ کیفیت جو ہے بعض اوقات بندے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ وہ یوں سمجھیے کہ پریشان گھوم رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، بہتری نہیں آئے گی، نقصان ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ مطلب وہ اپنے اوپر خوف غالب کر لیتا ہے، نا امیدی غالب کر لیتا ہے، ایک منفی چیزیں جو ہیں اس کا غلبہ ہو جاتا ہے اس کے ذہن پر، اس کے دل و دماغ پر۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت ایسی کیفیت ہے جس سے اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ اس کا جو گمان میرے ساتھ ہوگا، جس طرح کا گمان ہوگا ویسا وہ نتیجہ حاصل کرے گا۔ ان خیرن فخیر، اچھا گمان رکھے گا، بہتری کا طالب ہوگا، بہتری ملے گی۔ ان شرن فشرن، اگر وہ برائی کا طالب ہوگا، برے نتیجے کا طالب ہوگا تو برا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ تو بندے کے جو اپنے احساسات ہوتے ہیں، اس کی جو اپنی ول پاور ہوتی ہے، اس کی جو اپنی تھنکنگ اور سوچ ہوتی ہے، یہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد وہ پازیٹیو رہے، اچھا نتیجہ آئے گا، اس بات کا گمان رکھے اللہ کی طرف سے خیر ملے گا، بہتری ملے گی، اس کا گمان رکھے۔ انسان بعض اوقات پریشان حال گھوم رہا ہوتا ہے، نہیں جی
بڑا پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں مجھے خیر کی توقع نہیں ہے، مجھے تو جو لگ رہا ہے بس نقصان ہوگا، بس یوں ہو جائے گا۔ مارکیٹ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، لیکن بندے کو جو اپنا مورال ہے وہ اونچا رکھنا چاہیے، بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ تو جب بندہ اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے، اس سے بھی ایک برکت بندے کو نصیب ہوتی ہے، ایک خیر نصیب ہوتا ہے، اور اس خیر اور اس برکت کے نتیجے میں جو نتیجہ ہے، جو انجام ہے، جو عاقبت الامر کا معاملہ ہے، اس کے سلسلے میں بندہ کامیاب رہتا ہے، ناکامی کا منہ نہیں دیکھتا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، مجھ سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا ایک شخص نے، جی وہ میں نے ایک جائیداد لی تھی، ایک پراپرٹی لی تھی 90 لاکھ کی، اب تو اس کی مارکیٹ جو ہے وہ 50 لاکھ پر ہو گئی ہے، اور یہ تو مائنس میں جا رہا ہوں، میں مائنس میں جا رہا ہوں، زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا جو ویلیو مارکیٹ اس کے مطابق زکوٰۃ ہوگی۔ کہہ رہے جی میں نے تو فلاں مفتی صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے تو کہا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ جو آپ ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں نا کہ میں مائنس میں ہو گیا ہوں، یہ وہ مفتی صاحب یہ سمجھے کہ آپ واقعتاً مائنس میں ہو گئے ہیں، کہ ایک انسان جب مائنس میں آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بعد کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ کے مائنس کا معنی کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جو میرا کیپٹل تھا وہ کم ہو گیا ہے، وہ کم ہو کے اب وہ میرا جو اثاثہ ہے 90 لاکھ کے بجائے 50 لاکھ رہ گیا ہے، تو اس کو حقیقت میں تو مائنس نہیں کہیں گے، 50 لاکھ تو موجود ہے نا، قرض سے زائد، حاجت سے زائد اگر موجود ہے اور مال تجارت ہے تو زکوٰۃ اس پر بنے گی۔ تو آپ جو پیرایا وہاں بیان کر رہے ہیں تو اس پیرائے کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ تو پھر ان کے سامنے آیا کہ ہاں میرے الفاظ ایسے تھے کہ جس سے جو ہے نا وہ وہاں مغالطہ ہوا یا میں نے مغالطہ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کا نفع کم ہوا ہوتا ہے، کیپٹل کھڑا ہے، پہلے سے نفع ہوتا تھا 20%، اب اس سے ہوا 10%، یہ رو رہا ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا 10%، اب ہوا ہے 5%، اب جناب آہو فغا اس کے اندر ہے، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ کیا کیفیت ہے انسان کی؟ یہ جو بے صبری ہوتی ہے نا، یہ بھی خیر کو، برکت کو مٹاتی ہے۔ یہ چیزیں بھی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ واقعتاً اگر نقصان ہو تب بھی جو ہے آہو فغا کا معاملہ، بے صبری کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ چھوٹے نقصان پر ایسی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اس سے بڑا نقصان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی نوست یہ ہوتی ہے بے صبری کی، اس سے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم نے ایک موضوع لیا، قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں ایک چیز ہمارے سامنے آئی تو ہم تو اندھیرے میں ہیں، ہم تو انجام کو نہیں جانتے۔ ہم نے اس مشکل کا جب سوال جب کریٹ کیا اور حل تلاش کرنے کی کوشش کی تو قرآن پاک کی مختلف آیات نے ہمیں حل عطا کیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ نے مختلف شکل اور صورتوں میں، مختلف اعمال کی شکل میں، مختلف اعمال کے نتیجے میں ہمیں حل بتایا، ہم اس مشکل سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے تھے کامیاب زندگی کے قرآنی اصول۔ اگلے پروگرام میں اللہ نے چاہا تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، ایک نئے اصول کو لے کر ہم حاضر ہوں گے، ایک نیا اصول ہم سیکھیں گے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے قرآن ہمیں کیا اصول دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے کامیابی یہی سائباں، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے